अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल हकीम और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। आज के वीलाग में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जहां पर जो आइन का आर्टिकल है 63A, उसकी तशरीह के हवाले से केस की आज समाअत हुई है और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने उस बेंच का हिस्सा नहीं बने, उस पर कुछ एतराज़ उठाया है, उस हवाले से बात करेंगे। और इसी वीलाग के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जो पीटीआई मुसलसल एक मज़ामती सियासत कर रही है, और आज अलीमा खान ने भी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फ़ाइनल राउंड इस्लामाबाद में होगा, उस हवाले से बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जावेद सुमरो, 63A आइन का आर्टिकल जो है, मुख्तसरन अपने नाजरीन को बताएं कि वो क्या है और वो किस मतलब है, जिसका 2 साल से केस जो है वो अपील वो ज़ेर इल्तवा है। फैसल देखें, आर्टिकल 63 जो है वो किसी भी रुकने पार्लियामेंट के डिसक्वालिफिकेशन से मुतल्लिक है। और आर्टिकल 63A जो है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये मौजूद है कि अगर कोई भी जो रुकने पार्लियामेंट है वो पार्टी की पॉलिसी को ख़िलाफ़ करते हुए अगर फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो मानी नहीं जाती। तो इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि तकरीबन 17 मई 2022 को उस वक़्त के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक सदारती रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को। और उस रेफरेंस आने के बाद मुझे अच्छी तरह याद है उस वक़्त के चीफ जस्टिस से हमारी मुलाकात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। तो मैंने कहा कि सर ये ऐसा रेफरेंस है जो मुश्किल पैदा कर सकता है मुल्क के अंदर, तो क्या इसकी आप समाअत करेंगे या नहीं। तो मुझे अच्छी तरह याद है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि बेटा एक दरख्वास्त आई है बतौर जज, ये मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी दरख्वास्त की समाअत करूँ। फ़ैसला क्या आता है अब मैं उस पे बारे में नहीं कह सकता। बहरहाल उन्होंने अपनी इस बात को सामने रखते हुए वो फिर जो सदारती रेफरेंस था एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में वो आया, उन्होंने उसकी समाअत की। 5 रुकनी बेंच था उस वक़्त, मैं आपको नाम भी बताता हूँ कि उस वक़्त जस्टिस मुनीब जो थे वो थे, और बाकी उनके साथ मौजूद जज साहिबान थे जिन्होंने उस वक़्त जो है समाअत की थी। और उसमें जस्टिस मज़हर आलम चीफ ने जस्टिस भी उस बेंच का सरबराह थे। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। बहरहाल समाअतें हुई। समाअतें होने के बाद फिर फैसला ये आया कि अगर कोई भी रुकन जो है पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करेगा, फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, तो उसका वोट जो है किसी भी पार्लियामान की कार्रवाई के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा उस वक़्त बात चली थी 20 मुनारिफ अराकीन की कि जी वो मुनारिफ होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ज्वाइन की। फिर एक एपिसोड आया सिंध हाउस वाला जहाँ पर इन अराकीन को रखा गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि जी एक नया छांगा मांगा और ये वो स्टेटमेंट्स आई थी। पीटीआई का तो काम ही धड़ाधड़ स्टेटमेंट देना है और बस अपने आप को सोशल मीडिया और मीडिया पे जिंदा रखना है उस वक़्त। लेकिन बहरहाल इसी फैसले की बुनियाद पे परवेज इलाही जो है वो पंजाब के वजीर आला बने थे। इसी फैसले की बुनियाद पर वहाँ से हमजा शहबाज शरीफ को हटाया गया और वहाँ पे फिर परवेज लाई बने। फिलहाल वो एपिसोड सब हमारे लोगों देखने वालों को याद होगा। तो अब उसकी जो रिव्यू पटिशन थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, वो तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया था, पेंडिंग थी। अब वो पेंडिंग थी तो उसको सुनना ज़रूरी था। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जो 3 रुकनी जजेस कमेटी है, उन्होंने 24 सितंबर को जो इजलास किया उसके मीटिंग मिनट्स 2 दिन पहले जारी हुए ऑफिशियली। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, वो उस मीटिंग में नहीं गए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर को पहले ही नए आर्डीनेंस आने की वजह से उनको निकाल दिया गया था, ख़त्म हो गई थी उनकी मेंबरशिप। बहरहाल जब जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं गए तो चीफ जस्टिस ने नए आर्डीनेंस कानून के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उनकी विल मालूम करके उनको शामिल किया फिर। लेकिन ये है कि वो 2 रुकनी कमेटी बनी थी, तीसरी उसमें मौजूद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जजीला असलम साहिबा, वो उसमें शामिल हुई। तो उस बुनियाद पर फिर तकरीबन 9 लार्जर बेंच बनाया गया, जिसमें एक 63A वाला था और ऑडियो लीक्स वाला है और साथ एक और लार्जर बेंच है मुख्तलिफ इशूज़ पे। बहरहाल आज केस की समाअत हुई, तो समाअत जैसे ही शुरू हुई तो वो तकरीबन आधा घंटा लेट थी। सबसे बड़ी बात तो हम बतौर सहाफ़ी परेशान थे कि यार इशू है, कोई ना कोई इख्तलाफ है मौजूद जज साहिबान में। वो इख्तलाफ तब पता लगा जब बेंच आया तो 5 की जगह 4 जज साहिबान आए। तो क्या अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो शिरकत नहीं की, और उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा मैं है। बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब हियरिंग हुई, ओपन कोर्ट थी,
4 ججز آئے تو ہم بھی پریشان ہو گئے یار، مطلب 5ویں نے انکار کر دیا، وہ منیب اختر صاحب تھے۔ جب منیب اختر صاحب کا لیٹر پڑھ کر سنایا چیف جسٹس صاحب پاکستان نے، لیٹر کا آپریٹو پیرا، ان کی لاسٹ پیرا جو تھی پڑھ کر سنائی اور کہا کہ جی جسٹس منیب اختر کا نے یہ لیٹر جو ہے وہ ہم بینچ کو نہیں لکھا، انہوں نے معزز جج صاحبان جو 5 رکنی بینچ ہے انہوں نے رجسٹرار کو لکھا، اور رجسٹرار نے ان کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ جی وہ نہیں آنا چاہتے، اور آج کی سماعت جو ہے اس کے اندر نہیں آنا چاہتے۔ اس لیٹر کو ریکیوزل یعنی کہ انکار بھی نہ سمجھا جائے، تاہم وہ ابھی چونکہ ججز کمیٹی میں اس بینچ کی تشکیل درست نہیں ہوئی تھی، اس ججز کمیٹی کا فیصلہ درست نہیں ہے، لہٰذا وہ اس بینچ میں آج شرکت نہیں کر رہے، اور اس کو ریکیوزل یعنی انکار نہ سمجھا جائے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پھر تھوڑا سا ذہن ہمارا کھٹکا کہ اس کا مطلب وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی آج کے دن انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ریکیوز کیا ہے کہ آج کی لیکن اب باقی سارے کیسز تو انہوں نے سنے، تو اس کیس میں نہ آنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وجہ خاص دیکھیں، 2 رکنی کمیٹی جس نے مقدمات فکس کیے ہیں ان والی لسٹ ابھی تک جو میری معلومات ہے وہ ابھی تک آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پرانی لسٹ میں جو 3 ججز تھے انہوں نے کی تھی، وہ تمام معاملات کے اوپر وہ کیسز فکس ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں۔ اب 2 رکنی کمیٹی نے یہ لارجر بینچ بنایا تو انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں کہ اگر یہ بیٹھتے بھی ہیں تو ظاہر ہے ایک جج کی طرف سے اعتراض کیا گیا ہے، پھر پی ٹی آئی کے وکیل کھڑے ہوئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ جی اس بینچ کے اوپر ہمیں اعتراض ہے کیونکہ پراپر اس ایس او پی کے مطابق نہیں بنی۔ بہرحال چیف جسٹس نے کہا کہ جی وہ نہیں آنا چاہتے تو ان کی مرضی، ان کو آنا چاہیے تھا کورٹ میں، اوپن کورٹ کے اندر آ کے وہ اپنا ریکیوزل کرتے تو بہتر ہوتا، پتہ لگتا کہ صورتحال کہاں پہ، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک گریس کا مظاہرہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس منیب صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ سماعت میں شامل ہو۔ انہوں نے سماعت پر کل تک ملتوی کر دی۔ لیٹر میں جو چیزیں آئی ہیں، لیٹر بھی بڑا عجیب سا ہے، اس کے اندر جسٹس منیب نے واضح طور پر کہا ہے کہ جی میں نہیں آنا چاہتا، انکار بھی نہ سمجھے، اس خط کو غلط بھی نہ سمجھیں۔ اب صورتحال یہاں پہ یہ آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ تینوں معزز جج صاحبان، ایک چیمبر، دوسرا چیمبر، تیسرا چیمبر، وہ میں نے لاسٹ اپنے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر دیوار کو ناک کریں زور سے تو آپ دوسرے چیمبر میں بیٹھے ہوئے معزز جج صاحب جو اس کو سن سکتے ہیں۔ بہرحال خط بازی ہے، وہ خط بازیوں کا سلسلہ سپریم کورٹ میں جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان آج جج کمیٹی بلائے، ظاہر ہے کل ان کو ایک، اگر جسٹس منیب نہیں آتے تو انہوں نے واضح طور پر اوپن کورٹ میں کہا کہ ہم کسی نئے جج کو شامل کر کے، اور وہ نیا جج کون ہو سکتا ہے؟ وہ جج ہے جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ اس وقت جسٹس مظہر عالم میاں خیل حاضر سروس جج تھے، اب ایڈ ہاک جج ہیں سپریم کورٹ کے، تو وہ بھی اس کے اندر موجود تھے۔ تو اب ہو سکتا ہے اگر جسٹس منیب چونکہ آتھر جج ہیں وہ نہیں بیٹھتے تو اس کو بٹھا کے وہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر لیکن اب سوال 2 ہیں۔ ایک جو جسٹس منیب اختر نے لیٹر لکھا اس میں انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجرز کمیٹی کے فیصلے پر اعتراض اٹھایا، دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب تک جو پریکٹس اینڈ پروسیجرز کمیٹی کے 3 ارکان پورے نہیں ہوتے اس وقت تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیا یہ درست ہے؟ کس حد تک یہ بات ان کی؟ دیکھیں اگر ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے جو آرڈیننس جاری ہوا ہے اس میں بھی دیکھیں تو 3 ججز کی بات ہے۔ اگر تیسرا جج نہیں آتا تو آپ نے کام تو نہیں روکنا، آپ نے پروسیڈنگز تو جاری رکھنی ہے، ورنہ عام سائل کو نقصان ہوگا۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جی چلو نہیں آتے تو ہم چیزیں تو چلانی ہے، سسٹم کو روکنا تو نہیں ہے کہ اگر تیسرا جج نہیں آتا تو آپ سسٹم کو روک دیں اور سماعت کے لیے مقدمات کو مقرر نہ کریں۔ تو یہاں پہ یہ ایک چیز ہے، لیکن جب ہم آتے سیاسی طور پر سوچتے ہیں تو پھر آرٹیکل 63A کا لگنا، آڈیو لیکس کا جو کیس مقرر ہونا، تو یہ ساری چیزیں پھر سیاسی طور پر سوچی جاتی ہیں کہ یار اس وقت چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک 63A کا معاملہ حل نہیں ہوتا۔ تو یہ مختلف چمگوئیاں اسلام آباد کے اندر چل رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ حقیقت یہ بھی ہے کہ 63A کا اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کا کوئی فائدہ حکومت پاکستان چاہے سینٹ میں ہو چاہے قومی اسمبلی میں ہو وہاں پر وہ لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو تھوڑا سا ہو تو جائے گی، آج نہیں تو کل ہو جائے گی، لیکن تھوڑی سی مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا۔ جاوید سمرو، جس وقت 63A کی یہاں پہ سماعت ہو رہی تھی اسی وقت اڈیالہ جیل میں ایک توشہ خانہ کیس 2 ہے، اس کی سماعت بھی ہو رہی تھی اور اس ضمانت کی درخواست کی، اور اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد علیمہ خان باہر آئی ہیں اور علیمہ خان نے وہی
مزامتی سیاست کا بیان دیا ہے کہ بدھ کو ہم 3 شہروں میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں، 5 اکتوبر کو ہم جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے سالگرہ کے موقع پر لاہور میں احتجاج کریں گے، اور فائنل راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان میں جو مزامتی سیاست ہے وہی فروغ پا رہی ہے، مفاہمت کی طرف کوئی نہیں جا رہا، حالانکہ اس وقت ملک کو مفاہمت اور مصالحت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں میں کم از کم اس چیز کا قائل ہوں کہ ہر پارٹی کو حق ہے وہ اپنی سیاست کرے۔ اب ہر پارٹی یہ چاہے گی کہ وہ سیاست میں رہے اور اپنے سیاست میں اپنے جو ایک فیلڈ ہوتی ہے، سرفیس ہوتی ہے، اس کے اندر وہ زندہ رہے، تو پیپل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے صرف اپنے آپ کو زندہ رکھ رہی ہے۔ باقی اگر گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں تو مجھے اس طرح سے نظر نہیں آ رہی۔ ہاں سوشل میڈیا پہ موجود ہے، گراؤنڈ جو ریئلٹی آپ نے اس دن 28 ستمبر والا جلسہ دیکھا، اس میں چیزیں کہاں سے کہاں چلی گئیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے آدھے سے واپس چلے گئے، لوگ آئے نہیں۔ ہاں البتہ کچھ ٹولیاں ضرور پہنچی جنہوں نے لیاقت اور اس کے سراؤنڈنگ کے اندر صورتحال کو خراب رکھا، تو یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اب اس کامیابی کو چھپانے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹ دینا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے، تو صرف میری نظر میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے والی بات ہے، باقی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی بات کہی گئی ہے، خبر آئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے موجودہ چیئرمین کے اوپر بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور سیٹسفیکٹری ان کی کارکردگی نہیں ہے 28 ستمبر والے جلسے کے حوالے سے یا احتجاج کے حوالے سے۔ تو اب دیکھیں یہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی ہیں۔ جب آپ خود بطور لیڈر ہر بندے کو باہر جب بھیجتے ہیں، ملاقات کے بعد وہ باہر آ کے لیڈر بن جاتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال تو پارٹی میں پیدا ہونی ہے۔ اب مجھے تو یہاں لگ رہا ہے کہ اب یہ مزید اور خراب ہوگی۔ لیکن ساری جو بانی پی ٹی آئی کی حمایت ہے وہ مجھے نظر آتی ہے علی امین گنڈا پور کی، کیونکہ وہ بڑے واضح طور پر اس کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں، اور علی امین گنڈا پور اس وقت جو سیاست کر رہے ہیں وہ تقسیم کی سیاست ہے، وہ ملک کو ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہونے دے رہے، دیکھیں صوبوں علی کے امین درمیان۔ گنڈا پور کو وہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی میں آپ کو بتا دوں میری نظر میں وجہ ہے وہ ہے کہ چیف منسٹر ایک صوبے کا، اور چیف منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس سورسز ہوتے ہیں، سرکاری وسائل ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے عمران خان کو پتا ہے کہ یہی ایک بندہ ہو سکتا ہے جو وسائل کو استعمال کرتے ہوئے یا نہ استعمال کرتے ہوئے اپنا جو پارٹی کا موقف ہے وہ صحیح طریقے سے دے سکتا ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان کی جو مزاحمت کی سیاست ہے وہی سب سے بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اگر وہ مزاحمت نہیں کریں گے، مفاہمت نہیں کریں گے، تو وہ پھر نقصان میں رہیں گے۔ تو باقیوں کے بارے میں تو یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ تو 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اپنی اپنی کھولی چلا رہے ہیں، اور لیکن اس مزاحمت کی سیاست میں نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا، دیکھیں لیکن ملک معاشی کا نقصان تو ہو صورتحال رہا میں ہے، بہتری آنی شروع ہوئی، عوام کو ریلیف ملنا شروع نقصان ہوا، تو آئی ہو ایم رہا ایف ہے، کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو اب سیاستدان ہیں، ان کو سمجھنی چاہیے چیزیں۔ یار کتنا نقصان ہو رہا ہے، آپ کے پاس بیرونی سرمایہ کار نہیں آ رہا، پاکستان کے اندر معیشت گرتے زیادہ سے زیادہ گر چکی ہے اس وقت، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ لیکن اس پیج میں آنے کے لیے ہمیں یہ سب کو چاہیے ہوگا کہ اعتماد کی فضا جو ہے وہ آپس میں بحال کریں، تاکہ یہ صورتحال آگے ہو۔ جو عام شہری ہے، میں ہیں اور آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے باقی دوست جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا ہم جہاں جاتے ہیں یا ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، ان کو تو کم از کم اس معیشت کی بھلائی یا معیشت کی ترقی کا کوئی فائدہ پہنچے، ہماری آنے والی نسلوں کو اس چیز کا فائدہ پہنچے کہ وہ سوچیں نہیں یار ہم پاکستان سے باہر نہیں جائیں گے، پاکستان میں رہ کر پاکستان کی خدمت کریں گے۔ اور وہ تب تاثر پیدا ہوگا، سوچ پیدا ہوگی، جب ہمارے یہاں معیشت بہتر ہوگی، ہر بندے کے پاس اپنا صورتحال، جب معیشت بہتری ہوگی، بہتر ہوگی، ہر بندے کے گھر کے اندر وہ کہتے ہیں نا کڑک کے دانے جو ہیں زیادہ ہوں گے، پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس اناج ہوگا، تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے بہت گا، اچھی بات دہشت کی ہے گردی کی آپ نہیں نے طرف کہ جائے گا۔ ہمارا ملک تب ہی ترقی کرے گا جب سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں گے، اپنے جو ضد ہے اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں گے، اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے یک آواز ہوں گے، اور عوام کو بھی اسی صورت میں ریلیف ملے گا جب یہ ساری صورتحال اس طرف جائے گی کہ تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، مفاہمت سے، مذاکرات سے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔